यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी किताबुर रूह रूह का इंसाइक्लोपीडिया तालीफ इमाम इब्न क़य्यम रहिमहुल्लाह तर्जुमा मौलाना अब्दुल मजीद सिद्दीकी। दलील नंबर 98 इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो की हदीस है जो ऊपर गुज़र चुकी है। हम उसे यहाँ भी बयान करने की सआदत हासिल करते हैं ताकि पता चल जाए कि इस हदीस से लादीनों और बिद्दतियों के बहुत से अक़वाल की नफ़ी होती है। फरमाते हैं कि एक दिन रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखते थे कि इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत वलौ तरा इज़िज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौत इलल आया पढ़कर फरमाया, उसकी कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, कोई शख्स दुनिया से अपना ठिकाना जन्नती या जहन्नमी देखे बग़ैर फौत नहीं होता। मरते वक्त उसके पास फरिश्तों की 2 लाइनें ज़मीन से आसमान तक होती हैं। उनके चेहरे सूरज की तरह चमकीले होते हैं। बस फौत होने वाला ही इन्हें देखता है, अगरचे तुम उसे अपनी तरफ देखता हुआ पाते हो। मलाइका के हाथ में कफन व खुशबू होती है। अगर मरने वाला मोमिन होता है तो फरिश्ते उसे जन्नत की खुशखबरी देते हैं और कहते हैं कि ए सकून वाली रूह, अल्लाह ताला की रज़ा और जन्नत की तरफ निकल, क्योंकि अल्लाह ताला ने तेरे लिए वो इज़्ज़त की चीज़ें तैयार कर रखी हैं जो दुनिया और जो इस दुनिया में है उससे बेहतर हैं। फरिश्ते मुसलसल उसे बशारत देते रहते हैं और उसके हक़ में माँ से भी ज़्यादा शफ़ीक़ व मेहरबान होते हैं। फिर उसकी रूह हर नाखून और जोड़ से के अंदर से निकालते हैं। जिस जुज़ से रूह खींची जाती है वो मुर्दा होता चला जाता है। ये काम उनके लिए आसान है, अगरचे तुम्हारे लिए मुश्किल। आखिरकार रूह हलक तक आ जाती है और जैसे बच्चा रहम से बाहर आते वक्त डरता है, उससे कहीं ज़्यादा रूह जिस्म से बाहर आते वक्त हिचकिचाती है। फिर हाजिरीन मलाइका में से हर फरिश्ता उस रूह को कब्ज़ करने का इरादा करता है, लेकिन मौत का फरिश्ता कब्ज़ करने पर हाकिम है, वही कब्ज़ करते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल लज़ी वुक्किला बिकुम इलल आया, आप फरमा दें तुम्हें मौत का फरिश्ता मारता है जो तुम पर मुतय्यन है, पढ़ी। फिर मौत का फरिश्ता उसे सफ़ेद कपड़े में लपेटता है, फिर उसे सीने से लगाता है और माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है। फिर उससे मश्क से भी ज़्यादा प्यारी खुशबू बिखरती है। फरिश्ते ये पाक खुशबू सूंघते हैं और इसके पास आकर कहते हैं कि इस पाक खुशबू और पाक रूह को मुबारक हो। ए अल्लाह, इस रूह पर अपनी रहमत भेज और इस जिस्म पर भी जिससे ये निकल कर आई है। फिर उसे लेकर चढ़ते हैं, उससे मश्क से भी ज़्यादा प्यारी खुशबू निकलती है। फरिश्ते इस पर नमाज पढ़ते हैं और उसके साथ साथ रहते हैं। उनके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फिर ये रूह जिस आसमान से गुज़रती है उसी के फरिश्ते उस पर नमाज पढ़ते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के पास पहुँचती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए पाक रूह मुबारक हो। फरिश्तों इसे जन्नत में ले जाकर इसका जन्नती ठिकाना और इज़्ज़त की वो तमाम चीज़ें दिखा दो जो मैंने इसके लिए तैयार कर रखी हैं। फिर उसे ज़मीन की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि मैंने इंसान को मिट्टी से पैदा किया है, इसी में लौटाऊँगा और दूसरी बार इसी से पैदा करूँगा। उसकी कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। रूह जिस्म की बनिस्बत जन्नत से निकलते हुए ज़्यादा शर्माती है और कहती है कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो? क्या उसी जिस्म की तरफ जिसमें मैं थी? फरिश्ते कहते हैं हम तो अल्लाह का हुक्म मानने वाले हैं और तुम्हें भी हुक्म मानने के बग़ैर चारा नहीं। चुनाचे फरिश्ते उसे उतार लाते हैं। इतनी देर में लोग गुस्ल व कफ़न से फ़ारिग हो जाते हैं। फिर फरिश्ते रूह को जिस्म व कफ़न में दाखिल कर देते हैं। इस हदीस के हर एक लफ्ज़ पर गौर फरमाइए ताकि नाहक ख़यालात की पोल खुल जाए। दलील नंबर 99 हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हो का बयान है कि मोमिन की मौत के वक्त उसके पास 2 फरिश्ते भेजे जाते हैं जिनके हाथों में जन्नत के फल और कफ़न होते हैं। रूह उसी कफ़न में कब्ज़ की जाती है। उससे इतनी प्यारी खुशबू आती है कि ऐसी खुशबू कभी किसी ने सूंघी नहीं।
یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جاتا ہے۔ فرشتے پہلے سجدہ کرتے ہیں، پھر روح سجدہ کرتی ہے، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اس روح کو مومنوں کی روحوں میں لے جا کر رکھ دو جب تک میں اس کے متعلق تم سے قیامت کے دن نہ پوچھوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مختلف آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ روح مومن عرش کے آگے نیند کی موت اور موت کی موت کے بعد سجدہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر روح کا بہترین سلام یہ ہے: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو سلامتی والا اور تجھی سے سلامتی ہے، اے جلال و عزت والے تو برکت والا ہے۔ قاضی نور الدین کا بیان۔ قاضی نور الدین کا بیان ہے کہ میری خالہ بڑی نیک اور عبادت گزار تھیں۔ میں موت کے وقت ان کے پاس گیا، مجھ سے پوچھنے لگی کہ جب روح اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑی ہوتی ہے تو کس طرح سلام کرتی ہے؟ یہ سوال بڑا اہم تھا۔ میں نے غور کر کے یہ جواب دیا کہ اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ کہتی ہیں اچھا ہوا، بیچاری فوت ہو گئیں۔ ایک دن میں نے اسے خواب میں دیکھا، فرما رہی تھیں اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے، پہلے تو مجھ پر دبدبہ پڑ گیا اور پتہ نہیں چلا کہ کیا کہوں، پھر مجھے تمہارا بتایا ہوا کلمہ یاد آ گیا اور میں نے وہی کہہ دیا۔ دلیل نمبر 100۔ عوام کو بھی اس کا پتہ ہے کہ یہ روحیں مردوں کی روحوں سے خواب میں ملتی ہیں اور ان سے کچھ سوال پوچھ لیتی ہیں اور وہ انہیں جو باتیں معلوم نہیں بتاتی ہیں، پھر بیداری میں خواب ہو بہو ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کے واقعات بے شمار ہیں۔ دلیل نمبر 101۔ نیند کرنے والے کی روح پر خواب میں کچھ آثار طاری ہوتے ہیں اور جاگ کر انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ اس روح نے روح پر اثر ڈالا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما پر تبرع اور اس کی سزا۔ بعض سلف کا بیان ہے کہ میرا ایک ہمسایہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کچھ گالیاں دیں، میری اور اس کی ہاتھا پائی بھی ہو گئی۔ آخر میں گہرے رنج میں ڈوبا ہوا گھر پہنچا۔ میں نے دکھ کی وجہ سے کھانا بھی نہیں کھایا اور سو گیا۔ رات کو خواب میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ فلاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالیاں دیتا ہے۔ پوچھا کس کو؟ میں نے کہا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھری دی کہ اس سے اس کا گلا کاٹ دو۔ چنانچہ میں نے چھری لے کر اور اسے لٹا کر خواب ہی میں ذبح کر دیا۔ میرا ہاتھ خواب خون میں بھر گیا۔ میں نے چھری زمین پر رکھ دی اور زمین سے ہاتھ پونچھنے لگا کہ آنکھ کھل گئی۔ سنا تو اس کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں شخص اچانک فوت ہو گیا۔ میں نے صبح آ کر اسے دیکھا تو ذبح کی جگہ نشان موجود تھا۔ کتاب البستان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا کہنے کا وبال۔ ایک قرشی شیخ کا بیان ہے کہ میں نے شام میں ایک شخص دیکھا جس کا آدھا چہرہ سیاہ تھا، وہ اسے چھپا کر رکھتا تھا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا میں نے اللہ سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ مجھ سے اس کے بارے میں جو بھی سوال کرے گا ضرور بتا دوں گا۔ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت برا کہتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ سے کسی نے آ کر کہا تو ہی مجھے برا کہتا رہتا ہے، پھر اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ صبح کو جو میں اٹھا تو جہاں تھپڑ پڑا تھا وہ جگہ سیاہ پڑ گئی تھی اور اب تک سیاہ ہے۔ کتاب المنامات۔ ایک عورت کا واقعہ۔ صفیہ بنت شیبہ کا بیان ہے کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی۔ اتنے میں آپ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ عورت کہنے لگی کہ میں آپ رضی اللہ عنہا کے پاس اپنے ہاتھ کی وجہ سے حاضر ہوئی ہوں۔ میرے ولد ہاتھ کے کھلے تھے۔
ایک دن میں نے خواب میں حوض دیکھے جن پر لوگ اکٹھے تھے اور ان کے ہاتھوں میں گلاس ہیں، جو ان کے پاس آتا ہے اسی کو پانی پلاتے ہیں۔ میں نے اپنے والد کو بھی دیکھا، پوچھا امی جان کہاں ہیں؟ کہنے لگے دیکھو وہ ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے۔ فرمایا انہوں نے صرف یہی ٹکڑا صدقہ میں دیا تھا۔ اتنے میں لوگوں نے ایک گائے ذبح کی اور اس کی چربی پگھلا کر ان پر ملنے لگے، اور وہ شور مچا رہی تھیں، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ میں نے گلاس بھر کر انہیں پانی پلا دیا۔ اوپر سے آواز آئی، اسے کس نے پانی پلایا؟ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ خشک کر دے۔ آخر میرا ہاتھ خشک ہو گیا جو آپ کے سامنے ہے۔ سعید بن مسیلمہ کا بیان ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت تھی، بولی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں پر بیعت کر لی تھی کہ میں شرک سے، چوری سے، زنا سے، اولاد کو قتل کرنے سے، کسی پر الزام لگانے سے اور ہر گناہ سے بچوں گی۔ چنانچہ میں اس وعدے پر اب تک قائم ہوں۔ اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کرے اور مجھے عذاب سے بچائے گا۔ پھر اس نے خواب میں ایک فرشتہ دیکھا۔ اس نے کہا، تم تو بناؤ سنگھار کرتی ہو اور اسے ظاہر کرتی ہو، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتی، پڑوسن کو تکلیف دیتی ہو اور شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہو۔ پھر فرشتے نے اس کے چہرے پر 5 انگلیاں رکھ کر کہا، ان 5 گناہوں کے بدلے یہ 5 ہیں۔ اگر تم اور گناہ کرو گی تو ہم اور زیادہ کر دیں گے۔ صبح کو آنکھ کھلی تو 5 انگلیوں کے نشان اس کے چہرے پر موجود تھے۔ حضرت یعقوب بن عبداللہ کا خواب۔ عبد الرحمن بن قاسم صاحب مالک سے سنا فرماتے تھے کہ یعقوب بن عبداللہ بن اشج بڑے نیک آدمی تھے۔ جس دن آپ کی شہادت ہوئی اس دن رات کو آپ نے خواب میں دیکھا جیسے میں جنت میں داخل ہو گیا ہوں اور وہاں مجھے دودھ پلایا گیا ہے۔ کسی نے کہا، اچھا قے تو کریے۔ چنانچہ قے کی تو دودھ باہر نکل آیا۔ پھر دن میں اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے۔ ابو القاسم فرماتے ہیں کہ آپ سمندری جہاز پر ایسی جگہ تھے جہاں دودھ نہیں ملتا تھا۔ مالک کے سوا دوسرے لوگوں نے بھی یہ قصہ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں آپ جس کشتی میں تھے وہاں نہ دودھ اور نہ کوئی دودھ دینے والا جانور تھا۔ نافع قاری کے منہ سے خوشبو مہکتی تھی۔ نافع قاری جب بات کرتے تو آپ کے منہ سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ پوچھا گیا، آپ خوشبو لگا کر آتے ہیں؟ فرمایا، نہیں، خوشبو کے تو میں قریب بھی نہیں جاتا۔ ایک دفعہ میں نے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ کے پاس قرات فرما رہے ہیں۔ اسی وقت سے آج تک میرے منہ سے پڑھتے وقت خوشبو آتی ہے۔ ربیع بن رقاشی کا بیان۔ ربیع بن رقاشی کا بیان ہے کہ میرے پاس 2 آدمی آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کسی کی چغلی کی۔ میں نے دونوں کو منع کر دیا۔ پھر کچھ دن کے بعد ان میں سے ایک آدمی نے آ کر مجھ سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک حبشی میرے پاس ایک پلیٹ لے کر آیا جس میں خنزیر کا بڑا موٹا گوشت تھا اور مجھ سے کہنے لگا۔ میں نے کہا، میں خنزیر کا گوشت کس طرح کھا لوں؟ اس نے مجھے ڈانٹا، آخر مجھے کھانا پڑا۔ فرماتے ہیں صبح کو جب میں اٹھا تو میرے منہ میں بدبو تھی جو 2 ماہ تک لگاتار رہی۔ کتاب الرؤیا۔ علاء بن زیاد کا ایک خواب۔ علاء بن زیاد رات کو ایک معین وقت پر تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ ایک رات گھر والوں سے کہا، آج میں کچھ سستی محسوس کر رہا ہوں، فلاں وقت مجھے جگا دینا، مگر انہوں نے جگایا نہیں۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے مجھ سے میرے ماتھے کے بال پکڑ کر کہا، اے علاء، اٹھو اور اٹھ کر اللہ کو یاد کرو، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ وہ بال آخری وقت تک کھڑے ہی رہے۔ یحییٰ بن بسطام فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں غسل دیا تو وہ بال کھڑے ہی دیکھے۔ ایک آدمی کا آدھا منہ کالا اور آدھا سفید تھا۔ محمد بن علی کا بیان ہے کہ ہم مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا جس کا آدھا منہ کالا اور آدھا سفید تھا۔
کہنے لگا لوگو مجھ سے نصیحت حاصل کرو۔ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برا کہا کرتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے آ کر میرے منہ پر تھپڑ مارا اور مجھ سے کہنے لگا اے بے ایمان، کیا تو شیخین کو گالی دینے والا نہیں؟ نیند سے اٹھا تو میرا آدھا منہ کالا تھا جو اب تک کالا ہے۔ محمد بن عبداللہ محلبی کا خواب۔ محمد بن عبداللہ محلبی کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں فلاں کے چوبارے میں ہوں۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیلہ پر تشریف فرما ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے یہاں لے آؤ۔ پھر اسے لایا گیا تو وہ امانی تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گالی دینے میں مشہور تھا۔ فرمایا اسے الٹا لٹاؤ۔ انہوں نے اسے لٹا دیا۔ فرمایا اس کی گردن کاٹ دو۔ انہوں نے اس کی گردن کاٹ دی۔ آخر اس کی چیخوں سے میں جاگ گیا۔ میں نے سوچا کہ اسے خواب سناؤں، ہو سکتا ہے توبہ کرے۔ جب میں اس کے گھر گیا تو رونے کی آواز سنی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ لوگ کہنے لگے کل رات کسی نے امانی کی چارپائی پر اس کی گردن کاٹ دی۔ پھر میں نے نزدیک آ کر اس کی گردن دیکھی تو کان سے کان تک سرخ لائن دیکھی جیسے خون رکا ہوا ہو۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امام کا بیان۔ ابو الحسن مطلبی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام کا بیان ہے کہ میں نے مدینہ میں ایک حیرانی والی بات دیکھی۔ ایک شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ایک دن صبح کی نماز کے بعد ہمارے پاس ایک آدمی آیا جس کی دونوں آنکھیں نکل کر دونوں گال پر پڑی تھیں۔ ہم نے اس سے پوچھا، کہنے لگا پچھلی رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص ہمیں تکلیف دیتا اور گالیاں دیتا ہے۔ پوچھا ابو القیس تمہیں کس نے گالیاں بتائیں؟ میں نے کہا انہوں نے یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی 2 انگلیوں سے میری آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تیری آنکھیں پھوڑ دے، اور انگلیاں میری آنکھوں میں کھونپ دیں۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی تو میری آنکھیں دونوں گال پر پڑی تھیں۔ یہ آدمی رو رو کر توبہ کر رہا تھا۔ ایک عالم کا بیان۔ ایک عالم کا بیان ہے کہ ہمارے پاس ایک آدمی تھا جو لگاتار روزے رکھتا تھا مگر روزہ دیر سے کھولا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ 2 سیاہ فام آدمی اس کے بازو اور کپڑے پکڑ کر ایک شعلے والے تنور میں اسے ڈالنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ مجھے اس میں کیوں ڈالتے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جلدی روزہ کھولنے کا حکم دیا مگر تو نے دیر کر کے کھولا۔ اس کا چہرہ آگ کے شعلوں سے سیاہ ہو گیا تھا اور چہرے پر پردہ ڈالے رہتا تھا۔ کیا یہ حیرانگی والی بات نہیں کہ ایک آدمی خواب میں سخت بھوک، پیاس یا درد محسوس کرتا ہے اور کوئی خواب ہی میں اسے پانی پلا دیتا یا کھانا کھلا دیتا ہے یا دوا دے دیتا ہے، پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو بھوک، پیاس اور درد سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ایک نوکرانی کا جادو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ایک نوکرانی نے ان پر جادو کر دیا تھا۔ ایک سندھی نے کہا تم پر جادو ہے۔ فرمایا کس نے کیا ہے؟ کہنے لگا ایک نوکرانی ہے جس کی گود میں بچہ تھا اور بچے نے اس پر پیشاب کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے اس سے پوچھا
تو نے مجھ پر جادو کیا؟ بولی ہاں۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگی اس لیے کہ آپ مجھے فوراً آزاد کر دیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی کو بلوا کر اسے فروخت کروا دیا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خواب میں دیکھا کہ کوئی آپ سے کہتا ہے کہ 3 کنوؤں کا پانی ملا کر اس سے نہا لیجئے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اچھی ہو گئیں۔ خواب میں خلیل اللہ کے ہاتھ پھیرنے سے بینائی واپس آ گئی۔ سماک بن حرب کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ آپ نے خواب میں خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا ہے اور فرما رہے ہیں کہ فرات میں 3 دن نہا لو۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا اور بینائی واپس آ گئی۔ خواب میں بینائی واپس آنے کی دعا بتائی گئی۔ اسماعیل بن بلال حضرمی نابینا ہو گئے۔ خواب میں کسی نے بتایا کہ یا قریبن یا مجیبن یا سمیع الدعا رد علیہ بصری پڑھ کر دم کر لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور بینائی واپس آ گئی۔ آیت الکرسی میں 360 رحمتیں ہیں۔ عبید اللہ بن ابی جعفر کا بیان ہے کہ مجھے ایک سخت قسم کی بیماری لگ گئی جس سے میں نے کافی دکھ اٹھایا۔ میں آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیا کرتا تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا میرے آگے 2 آدمی کھڑے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ ایسی آیت پڑھتا ہے جس میں 360 رحمتیں ہیں، کیا اس غریب کو ان میں سے ایک رحمت بھی حاصل نہ ہوگی؟ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اسی دن سے بیماری میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی۔ عرق گلاب درد معدہ کے لیے مفید ہے۔ ایک نیک عورت کو معدے کا درد ہو گیا۔ خواب میں دیکھا کوئی ان سے کہتا ہے گلاب کا عرق استعمال کرو، پھر انہیں گلاب کے عرق سے شفا ہو گئی۔ وجع الرقبہ کا نسخہ فرماتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے مجھے بتایا کہ ورق سنائے مکی خالص شہد اور سیاہ تینوں کا پانی گھٹنوں کے درد کی مریضہ کو بتا دیا، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ فسد کا خیال خواب ہی سے پیدا ہوا۔ جالینوس کہتا ہے کہ مجھے فسد کا تصور خواب ہی نے دلایا۔ اس بارے میں میں نے 2 بار خواب دیکھے جبکہ میں بچہ ہی تھا۔ اس کا بیان ہے کہ مجھے ایسے آدمی کا پتہ ہے جس نے خواب دیکھ کر فسد کھلوائی اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس درد سے جو اس کے پہلو میں تھا شفا بخشی۔ القند و مستلقی رومی امراض معدہ میں مفید ہیں۔ ابن خراز کا بیان ہے کہ ایک آدمی معدے کی بیماری میں مبتلا تھا اور میرے زیر علاج تھا۔ علاج کراتے کراتے رک گیا۔ ایک عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، میں نے حال دریافت کیا، کہنے لگا میں نے خواب میں حاجیوں جیسا ایک آدمی دیکھا جو لاٹھی پر ٹیک لگا کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے پوچھا کہ تمہیں معدے کی تکلیف ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا گلقند اور مستلقی استعمال کرو۔ پھر میں نے یہی دوا کچھ دن استعمال کی اور تندرست ہو گیا۔ یہ جالینوس تھا۔ اس لیے اس سلسلے میں بے شمار واقعات ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ طب کی شروعات ہی خوابوں سے ہوئی، اور بے شک طب کے بہت سے مسائل خوابوں ہی سے لیے ہوئے ہیں اور کچھ تجربات اور قیاس کے مرہون منت ہیں، اور اکثر ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا۔ اس سلسلے میں مزید وضاحت کے لیے تاریخ الاتباع اور کتاب البستان یا قیروانی پڑھیں۔ دلیل نمبر 102 یہ آیت ان الذین کذبوا بآیاتنا الآیہ جنہوں نے ہماری آیات جھٹلائیں اور ان سے غرور کیا اور ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اس میں ثبوت ہے کہ مومنین کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، مطلب موت کے بعد ان کی روحوں کے لیے کھولے جاتے ہیں، جیسا کہ مشہور احادیث میں آیا ہے، کچھ اوپر گزر چکی ہیں۔ اس کے برعکس کفار کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور نہ ان کے جسموں کے لیے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ دلیل نمبر 103 رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمانا کہ اے بلال،
میں نے جنت میں اپنے پاس تمہاری کھٹکھٹاہٹ سنی۔ تمہارے پاس کون سا عمل ہے؟ بولے، میرا وضو جب ٹوٹ جاتا ہے اور نیا وضو کرتا ہوں تو 2 نفل ادا کر لیتا ہوں۔ فرمایا، اسی 2 گانا کا یہ اثر ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روح کی آہٹ سنی، جبکہ ان کا جسم تو زمین پر تھا اور وہ ابھی زندہ تھے۔ دلیل نمبر 104۔ تمام وہ احادیث و آثار ہیں جو قبروں کی زیارت کے، ان پر خطاب کے ساتھ سلام کرنے کے، قبر والوں کا سلام کرنے والوں کو پہچاننے اور ان کے سلاموں کا جواب دینے کے سلسلے میں ہیں۔ اوپر ان کی طرف اشارہ گزر چکا ہے۔ دلیل نمبر 105۔ اکثر مردوں کی روحوں کو اپنے رشتہ داروں سے شکایتیں ہیں کہ تمہارے فلاں فلاں کاموں سے ہمیں تکلیف ہوئی، اور عزیزوں میں وہ عمل ان کی شکایات کے مطابق پایا جانا اور ان کا ازالہ کرنا۔ دلیل نمبر 106۔ روح اگر عرض یا جوہر مجرد ہوتی جو نہ خود جسم کے اندر ہوتی تو کہنے والوں کا یہ کہنا کہ ہم نکلے گئے، کھڑے ہوئے آئے، بیٹھے چلے، داخل ہوئے اور واپس آئے وغیرہ بالکل غلط ہوتا، کیونکہ اعراض و مجردات کے حق میں یہ صفات ممتنع ہیں، حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ باتیں بالکل صحیح ہیں۔ ایک شبہ کا جواب۔ یہ نہ کوئی کہے کہ اس قسم کے دلائل لوگوں کے الفاظ و استعمالات پر موقوف ہیں، جن میں حقیقت و مجاز دونوں کا خدشہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں مجازی معنی مراد ہوں، مطلب میرا جسم باہر نکلا، میرا جسم گیا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ہمارے دلائل کی بنیاد عقل و فطرت کی شہادت پر ہے کہ وہ ان الفاظ کے معنی یہی لیتے ہیں کہ ہم آئے گئے، مطلب یہ کہ اصل تو روح کا آنا جانا ہے اور بالطبع جسم کا۔ دلیل نمبر 107۔ جسم روح کی سواری ہے اور اس کا محل ہے، اس کی دیکھ بھال روح کرتی ہے، اس لیے جسم کا آنا جانا اور انتقال مکانی روح کی سواری کے قائم مقام ہے۔ اگر روح میں انتقال مکانی وغیرہ کی صلاحیت نہ ہوتی تو اس کی مثال اس طرح جیسے کسی کی سواری گھر میں آ جاتی ہے، خود سوار نہیں، جبکہ یہ حتمی اور بدیہی طور پر غلط ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی روح داخل و خارج ہوتی ہے اور جسم بالطبع داخل و خارج ہوتا ہے۔ جسمانی آنکھیں جسم کو نکلتا بڑھتا دیکھتی ہیں، لیکن عقل و علم کی آنکھیں روح کو آتا جاتا دیکھتی ہیں۔ دلیل نمبر 108۔ اگر روح عرض ہوتی تو ایک ہی وقت میں انسان ہزاروں روحیں بدل لیتا۔ اصل میں انسان صرف روح کی وجہ سے انسان ہے، جسم کی وجہ سے نہیں۔ روح کو عرض ماننے کی صورت میں اب انسان اور ہوتا، کچھ دیر کے بعد اور ہوتا۔ غرض یہ کہ مختلف وقتوں میں مختلف انسان ہوتے، جبکہ انسان ایک ہی ہے، اور اگر روح مجرد ہوتی اور اس کا تعلق جسم سے صرف تدبیری تعلق ہوتا، جسم کا محل نہ ہوتا، تو یہ بات جائز تھی کہ اس کا تعلق ایک جسم سے ٹوٹ کر دوسرے جسم سے مل جاتا، جس طرح کسی مدبر کا تعلق ایک شہر سے ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرے سے جڑ جاتا ہے۔ اس صورت میں ہمیں شک ہوتا کہ مثلاً زید کی یہ روح آیا پہلی روح ہے یا دوسری روح، یا زید ہے یا کوئی اور زید ہے۔ ظاہر ہے کہ اہل دانش کے نزدیک یہ بات صحیح نہیں۔ اگر روح عرض یا مجرد ہوتی تو مندرجہ بالا شک پیدا ہو سکتا تھا۔ دلیل نمبر 109۔ ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کی روح علم و فکر، حب و بغض، رضا و ناراضگی وغیرہ احوال نفسانیہ سے متصف ہوتی ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ ان احوال کا موصوف عرض نہیں اور نہ جوہر مجرد ہے جو اس کے جسم سے جدا ہو اور جسم کے پڑوس میں نہ ہو۔ یہ بھی اسے یقین ہے کہ یہ ادراکات کسی ایسی چیز کے ہیں جو جسم کے اندر ہے، جیسے اسے یہ یقین ہے کہ سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، ٹٹولنا اور حرکات و سکنات اس سے قائم ہیں اور اس کی روح کی طرف منسوب ہیں، اور جو ہر روح سے اور جوہر روح سے جس سے یہ تمام باتیں وابستہ ہیں، نہ عرض ہے اور نہ جوہر مجرد ہے،
کیونکہ عرض و جوہر مجرد سے یہ باتیں قائم نہیں ہوتیں، بلکہ ایسے ذی مکان جوہر سے قائم ہوتی ہیں جو عالم میں داخل ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے، اور یہ جسم کی صفت ہے جس میں روح ساری ہے اور اس کی رگ رگ میں اس طرح تیر رہی ہے کہ اگر روح نکل جائے تو جسم صرف ایک بت اور بے جان ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ دلیل نمبر 110۔ اگر روح عرض ہوتی اور اس کا جسم سے صرف تدبیری تعلق ہوتا، جیسے نہ خدا کا کشتی سے اور اونٹ ہانکنے والے کا اونٹ سے تعلق ہوتا ہے، تو جائز تھا کہ روح اس مخصوص جسم کی تدبیر چھوڑ کر کسی اور جسم کی تدبیر میں مصروف ہو جاتی، جس طرح کا حال ناخداؤں کا ہے۔ اس صورت میں مخصوص جسم سے دوسرے اجسام کی طرف انتقال ارواح کی تجویز پیدا ہوتی ہے، جو غلط ہے۔ ایک شبہ کا جواب۔ کوئی اگر کہے کہ جسم و روح کا اتحاد ہے یا روح کو اپنے جسم سے طبعی عشق ہے یا ذاتی شوق ہے، اس لیے دوسرے اجسام کی طرف منتقل ہونا ممتنع ہے، تو ہم یہ جواب دیں گے کہ ذی مکان وغیرہ ذی مکان چیزوں میں اتحاد محال ہے۔ اس کے علاوہ اگر روح جسم سے متحد ہو تو بدن کے فنا ہونے سے فنا ہو جایا کرتی۔ مزید برآں اگر اتحاد کے بعد دونوں کو بقا ہو تو دو نہیں بلکہ ایک ہے، اور اگر دونوں کو فنا ہو اور تیسری چیز پیدا ہو جائے تو پھر کیسا اتحاد؟ اور اگر ایک کو زندگی مل جائے اور ایک کو موت تو پھر بھی اتحاد نہیں۔ روح کو جسم سے اس لیے عشق طبعی ہے کہ روح اس کے واسطے سے لذت اندوز ہوتی ہے، اور جب جسم حصول مطلب روح میں برابر ہو تو ان کی نسبت روح کی طرف برابر ہوگی۔ تو تمہارا یہ کہنا مخصوص روح مخصوص جسم کی عاشق ہے، غلط ہوا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پیاسا برابر کے اس گلاس دیکھے کہ اس میں سے ہر ایک گلاس سے اس کی غرض حاصل ہو سکتی ہے، تو اسے کسی خاص گلاس سے محبت ہونا ممتنع ہے، کیونکہ محبت کی وجہ ترجیح موجود نہیں۔ دلیل نمبر 111۔ اگر روح جوہر مجرد ہوتی اور نہ عالم میں داخل ہوتی اور نہ اس سے باہر نکلتی ہوتی، بلکہ درمیان درمیان ہوتی، اس طرح سے کہ نہ عالم سے جڑی ہوتی اور نہ جدا ہوتی اور نہ اس سے مباین ہوتی اور نہ ہم پہلو ہی ہوتی، تو بدیہی طور پر معلوم ہوتا کہ وہ اس صفت کے ساتھ موجود ہے، کیونکہ انسان کا علم اس کی روح سے ہے اور روح کی صفات ہر معلوم سے زیادہ ہیں۔ انسان کی باقی معلومات علم بنفسہ کے تابع ہیں، مگر یہ حتمی طور پر معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ تمام دنیا جانتی ہے کہ روح کا اس صفت کے ساتھ موجود ہونا محال عقلی ہے۔ جس نے اپنی روح کے بارے میں اور اپنے رب کے بارے میں ایسا سوچا، اس نے نہ اپنی روح کو پہچانا اور نہ اپنے رب کو پہچانا۔ دلیل نمبر 112۔ یہ جسم جو مشاہدے میں آتا ہے روح کے تمام صفات و ادراکات کا محل ہے، خواہ کلی ادراکات ہوں یا جزئی، اور حرکات ارادیہ پر قدرت کا بھی محل ہے، تو واجب ہے کہ ان ادراکات و صفات کا حامل جسم ہوا، اور وہ چیز بھی جو اس میں ساکن ہے، لیکن ان کا محل جو جوہر مجرد کو ماننا جو نہ عالم میں داخل ہو اور نہ خارج، بالکل غلط ہے۔ دلیل نمبر 113۔ روح اگر جسم و مکان سے مجرد ہو تو اس کے فعل کا محل فعل کے اتصال پر موقوف ہونا ممتنع ہو، کیونکہ غیر خیر کا متخیر سے ملا ہوا ہونا منع ہے۔ اگر ایسا ہو تو روح کا فعل اختراع ہوا اور فاعل اور محل فعل کے درمیان ملاقات و اتصال کی ضرورت ہی نہیں رہی، پھر ہر شخص جسم کو چھوئے بغیر جسم حرکت دینے پر قادر ہوتا، کیونکہ روح تمہارے خیال میں جس طرح تحریک اجسام پر اسے چھوئے بغیر قادر ہے، اسی طرح غیر کے جسم کی تحریک پر بغیر چھوئے قادر ہونی چاہیے، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ پتہ چلا کہ روح تحریک پر قادر نہیں جب تک محل حرکت گویا محل سے ملے ہوئے جسم کو نہ چھوئے، اور ہر وہ چیز جو جسم سے ملی ہوئی ہو
یا جسم سے ملے ہوئے جسم سے ملی ہوئی ہو جسم ہوتی ہے۔ ایک شبہ کا جواب: کوئی اگر کہے کہ یہ جائز ہے کہ نفس کی تاثیر اپنے خاص جسم کی تحریک میں اتصال سے مشروط نہ ہو اور غیر کی تحریک میں اتصال سے مشروط ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب جسم تصرفات نفس کو بلا اتصال نفس کے قبول کر لیتا ہے تو اسے دوسرے اجسام کے تصرفات کو بھی بلا اتصال قبول کر لینے چاہئیں، کیونکہ اجسام قبول حرکت میں برابر ہیں اور نفس کی نسبت سب کی طرف برابر ہے، کیونکہ جب نفس جسمیت و علاقۂ جسمیت سے مجرد ہے تو اس کی ذات کی نسبت سب کی طرف برابر ہوئی، اور جب کسی فعل والی ذات کی نسبت سب کی طرف برابر ہو اور اثر پذیر اجسام کی نسبت بھی اس فاعل کی طرف برابر ہو تو تاثیر اس کی سب کے ساتھ برابر ہوگی۔ پھر جب فاعل محل فعل کے اتصال سے بعض میں مستغنی ہے تو اس کا سب سے مستغنی ہونا ضروری ہے، اور اگر بعض میں اتصال کا محتاج ہے تو پھر سب میں محتاج ہوگا۔ ایک اعتراض کا جواب: اگر کوئی کہے کہ نفس اپنے مخصوص جسم کا عاشق ہے، دوسرے جسموں کا عاشق نہیں، اس لیے اس کی تاثیر اپنے جسم میں بہت قوی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس شدید عشق کا تقاضا ہے کہ نفس کا تعلق اپنے جسم سے زیادہ ہو اور اس میں صرف اس کا تصرف قوی ہو، لیکن دوسرے اجسام کی بنسبت اس کی ذات کے تقاضوں کا بدل جانا قطعی ناممکن ہے۔ یہ دلیل انتہائی قوی ہے۔ دلیل نمبر 114: تمام ارباب عقل اس مسئلہ پر متفق ہیں کہ انسان یہی زندہ، بولنے والا، کھانے پینے والا، نشو و نما پانے والا، حساس اور اختیار ارادے سے حرکت کرنے والا ہے۔ یہ صفتیں دو قسم کی ہیں، کچھ تو انسان کے جسم کی ہیں اور کچھ روح کی۔ اگر روح جوہر مجرد ہو کے نہ عالم میں داخل ہو نہ خارج میں، اور نہ اس سے جڑی ہوئی اور نہ علیحدہ، یا کچھ عالم میں ہو اور کچھ نہ عالم میں داخل ہو اور نہ خارج میں، تو اہل علم کے نزدیک یہ سب باتیں صحیح نہیں، بلکہ ان کے نزدیک پورا انسان بمعا روح و جسم کے عالم میں داخل ہے، جیسے یہ قول صحیح نہیں کہ نفس قدیم و غیر مخلوق ہے، کیونکہ اس صورت میں نصف انسان مخلوق ہوتا ہے اور نصف غیر مخلوق۔ ایک شبہ کا جواب: اگر کوئی یہ کہے کہ ہم مانتے ہیں کہ انسان وہی ہے جو تم نے بیان کیا، مگر ہم ایک جوہر مجرد ثابت کرتے ہیں جو انسان کا مدبر ہے، جو مندرجہ بالا صفات سے متصف ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ جوہر مجرد انسان کے علاوہ کچھ اور ہے، یا یہی انسان کی حقیقت ہے۔ پہلی صورت میں وہی بات آتی ہے کہ تم نے انسان کے لیے اس کے علاوہ مدبر ثابت کیا جس کو تم نفس کہتے ہو، اور اس وقت گفتگو کا موضوع انسان کی حقیقت ہے، مدبر پر بحث نہیں، کیونکہ مدبر تو نہ صرف انسان کا بلکہ تمام کائنات عالم کا اللہ تعالیٰ ہے۔ دلیل نمبر 115: جس بھی اہل علم سے سوال کیا جاتا ہے کہ انسان کیا ہے تو وہ اسی کی جسم کی طرف، اور یہ جسم جس سے قائم ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کے دل میں کسی جداگانہ مجرد کا تصور بھی نہیں ہوتا، اور اس کا علم بدیہی ہے جس میں شک و غلطی کی تھوڑی سی بھی گنجائش نہیں۔ دلیل نمبر 116: اہل دانش جانتے ہیں کہ خطاب اسی جسم و روح سے ہوتا ہے، اسی طرح بھلائی برائی، عذاب و ثواب اور ترغیب و ترہیب کا مرجع بھی یہی جسم و روح ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ ان سب باتوں کا مرجع جوہر مجرد ہے تو اہل عقل اس پر ہنسیں گے اور اتفاق اسے صحیح نہیں مانیں گے۔